आज हमारे साथ हमारी बहुत ही एक पाकिस्तानी बहन जो बेचारी बड़ी मुश्किलात का मुसलसल सामना कर रही है और उसका अभी तक किसी क्रिश्चियन अदारे ने, किसी एनजीओ ने, किसी मिनिस्ट्री ने उनकी बात तक उनके कान तक जूं भी नहीं रेंगी। यार ये इंसानों के साथ, मसीहों के साथ, औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो मुझे अफसोस है कि ये क्या लोग कर रहे हैं, कौन किसकी खिदमत करते हैं। तो आज हम एक बार फिर उनको लाए हैं आपके साथ। हम हमसे गुफ्तगू करेंगी और बड़ी अहम चीजें हमारे साथ डिस्कस करेंगी, जो कि बहन फरीदा सरदार हैं और उनका तल्लुक पाकिस्तान से है, लाहौर से है, और वो कुछ हमसे आज बड़े अहम मामला डिस्कस करेंगी। तो ये मैं चाहूंगा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मेरी तमाम दोस्तों को, अजीजों को, प्यार करने वालों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ लिबर्टी कॉर्नर में, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो कमेंट्स हैं वो जरूर बख्शें ताकि मैं आपकी बेहतर खिदमत कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम बातचीत करने जा रहे हैं बहन फरीदा सरदार से, वो एक आपकी आज मसीही कौम, पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफी होगी। तो आइए हम वेलकम करते हैं बहन फरीदा सरदार को। जी इस्लाम परवेज़ भाई, मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने लिबर्टी कॉर्नर में मुझे फिर से चांस दे दिया कि मैं अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि हमारे जो झूठे पादरी बने हुए हैं, जिन्होंने झूठी एजेंसियाँ खोली हुई हैं, झूठी NGOs खोली हुई हैं, मिनिस्ट्रियाँ चला रहे हैं और जो गरीबों का हक खा रहे हैं, तो उनके ऊपर से जो पर्दे उन्होंने ओढ़ के सोए हुए हैं और यतीमों का और इनोसेंट लोगों का जो है वो हक खा रहे हैं, तो उनके ऊपर से हम पर्दा फाश कर सकें। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने मेरे से सवाल किया है कि आपके केसेस का क्या बना है, आपके भाई का क्या बना है, और आपके वो जो जॉन एडी साहब हैं, मैडम रेचल साहबा हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी अच्छा वो कमेंट्स किया, कमिटमेंट हमारे साथ करते रहे कि हम आपकी बात सुनते हैं, आप आएँ। लेकिन उसके अंदर उन्होंने यूँ भी कर दिया कि जैसे कि मैंने आपको सारा वो फ़ोन पे भी बताया, बात पे भी हुई, कि वो कहते हैं कि जी आप पहले वो दरखास्तों के अंदर से हमारा नाम निकालें, और आपने जो वो इस चीज़ को इल्ज़ाम समझते हैं कि मैंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। हालांकि आप जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इल्ज़ाम वाली बात नहीं है। ये उस बंदे को, वो जो आसिफ जगीरा है, झूठा पादरी बना हुआ है, वो एक चोर, डाकू और मर्डर करने वाला बंदा जो है, वो आप जानते हैं पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जो चोर डाकू है वो चर्च के ऑल्टर पे ही नहीं खड़ा हो सकता। तो ये उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस बंदा, वो जो बंदा है इनको लाला के कलीसिया दे रहा है, और उस बंदे की वजह से मेरा भाई जो है वो जेल काट रहा है, यूसुफ सरोया, 7 सालों से, और मैं दर बदर हुई पड़ी हूँ। तो मैं कैसे उस बंदे का नाम निकाल दूं और इनका नाम बीच में से निकाल दूं एप्लीकेशन के अंदर से, मैडम रेचल साहबा का और जॉन एडी साहब का मैं कैसे नाम निकाल दूं, जबकि मेरे पास ये पूरे प्रूफ्स हैं कि वो बंदे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये गुनाह में मुब्तला हैं, ये जितने भी हैं, ये NGOs नहीं चला रहे हैं, ये कोई कलाम हमें नहीं बता रहे हैं। कलाम तो आप देखें, मैं अगर हम, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूं भी फरमाया हुआ है, शौहर को कहा, हुक्म मिला हुआ है खुदा ताला की तरफ से कि तुम एक ही बीवी के कामिल शौहर रहो, और बीवी के लिए हुक्म है खुदा ताला की तरफ से कि तुम अपने शौहर की ऐसे इज्जत करो जैसे कि खुदावंद की।
تو کون کر رہی ہیں؟ ایک عورت جو ہے وہ 4 شادیاں کر رہی ہے، بندہ جو ہے وہ 8 شادیاں کر رہا ہے، تو ایک سے ایک بڑھ کر ہیں. تو کیا یہ کلام بتا رہے ہیں آپ؟ یہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم لوگ بھی ایسے کرو؟ مت کریں ایسا، توبہ کر لیں. شکر کریں خدا کا کہ زندہ ہیں توبہ کے لیے. توبہ کا عمل جب ختم ہو گیا نا تو مارے جائیں گے، آفت آئے گی. تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے گندی نیتوں کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ مت روڑیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کھائیں، باز آ جائیں گناہوں سے. یہ گناہوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. آپ اپنی قسمت لے کر آئے تھے خدا سے، اور کیوں گناہ لے کر جا رہے ہیں؟ آپ جیسے قسمت لے کر آئے تھے اپنے مقدر اور اپنی جو خدا کی عبادت ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے اعمال ساتھ لے کر جائیں. یہ نہ لے کر جائیں کہ آپ جو دنیا جہان کا گند اٹھا کے تو وہ اپنے اوپر پنڈ بن کے تو لے کے جا رہے ہیں. نہ کریں ایسے پلیز، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری. غریبوں کے اوپر رحم کریں، نہ کھائیں یہ ڈونیشنیں. ہمارا حق ہے یہ، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے. آپ لوگوں کے بچے جو ہیں نا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو پلنگوں پہ بٹھا کے آپ دے رہے ہیں. آپ ان کو یو کے کی اسٹڈی کروا رہے ہیں، امریکہ کی اسٹڈیز کروا رہے ہیں. اس قابل نہیں ہے. دینی تو انہوں نے آپ کو لان تانی ہے. ایک بیوی کے شوہر وہ رہ نہیں سکتے، ایک بندے کے اوپر وہ رہ نہیں سکتی ہیں. آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے، انہوں نے جیسا کھانا ہے ویسا ہی انہوں نے آپ لوگوں کو دینا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے جو بیجو گے وہی کاٹو گے. تو آپ لوگوں نے جیسا ان کو کھلانا ہے انہوں نے آپ کو ویسے ہی ریٹرن کرنا ہے. آپ کو اپنی اولاد سے کچھ اچھا رزلٹ نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو گند ہی کھلانا ہے. تو گند جو ہے وہ ہمیشہ روڑی ہی بنتا ہے، اس میں سے کوئی فصل نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے کوئی انصاف والی بات کریں. تھینک یو سو مچ. میری وزیر اعظم صاحب سے اور جتنی بھی ایجنسیاں جو باہر ان کو ڈونیشنیں بھیجتی ہیں، خدا کا واسطہ ہے ان کو مت کچھ بھیجیں. یہ بہت جھوٹے ہیں، یہ خود کھاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے. یہ صرف چند لوگوں کو کٹھا کر لیتے ہیں، کوئی 30 35 40 حد، اور اس کو کسی کو سوٹ دے دیا، کسی کو راشن دے دیا، اور بس پھر اس کے بعد ان کی لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. یہ ان کا طریقہ کار ہے. خدا کا واسطہ ہے ان کو کچھ نہ دیا کریں، نہیں دیتے یہ. اگر آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ کسی کی مدد کر دیا کریں، ان کو نہ دیا کریں. یہ لیڈر شیڈر کچھ بھی نہیں ہے، یہ این جی اوز کچھ بھی نہیں ہے، یہ منسٹریاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سارا کچھ. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پھر کرتی ہوں، بار بار کرتی ہوں کہ ان کو نہ دیں کچھ بھی. یہ چور ڈاکو ہیں، یہ کوئی کلام کے اوپر خود تو چلتے نہیں ہیں تو یہ لوگوں کو کیا بتائیں گے. ایک ہی آیت بتا دیتے ہیں معاف کرو تجھے بھی معاف کیا جائے گا، حالانکہ نہ کسی نے خدا سے معافی مانگی ہے اور نہ خدا نے کسی کو معاف کیا ہے. پوری بائبل مقدس میں آپ دیکھ لیں پڑھ کر، کہاں پہ کس نے معافی مانگی ہے اور کس کو خدا نے معاف کیا ہے. بس ان کو بس اتنا ہی پتہ ہے کہ خدا نے کہا ہے معاف کرو تجھے بھی معاف کیا جائے گا. نہ کسی نے معافی مانگی ہے، نہ کسی کو معاف کیا گیا ہے. اور یہاں تک کلام کی بات ہے تو وہ تو یہ دیکھیں، اگر ہم خود پڑھیں کلام کو تو ہم تو خود ڈائریکٹ خدا سے باتیں کرنے والے ہو جائیں. یہاں پہ متی کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، I tell you then that any man who divorces his wife for any cause other than her unfaithfulness
commits adultery if he marries some other woman. اگر اس کی جو بیوی ہے وہ بدچلنی کے سبب اس کو ڈیورس دے دیتا ہے اور پھر دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے تو یہ گناہ ہے. تو اب مجھے میڈم ریچل صاحبہ یہ بتا دیں کہ کیا وہ 3 شادیاں کرنے کے بعد آلٹر پہ کھڑی ہو سکتی ہیں، جبکہ پاک کلام میں یوں فرمایا گیا ہے کہ عورت چرچ کے اندر سر کو ڈھانپ کر خاموش بیٹھے. اگر وہ کلام کے متعلق کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو گھر میں بیٹھ کر اپنے شوہروں سے سیکھیں. اور پھر یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرمندگی کی بات ہے. تو کیا میڈم ریچل صاحبہ آلٹر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے میڈم کو؟ پھر کیا وہ پاسٹرا بن سکتی ہیں؟ اب یہاں پہ آ کے میرا بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ سے یہ سوال بن گیا ہے کہ مجھے تو بشپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ کیا پھر تمہیں اب مدر میری مانا جائے کہ تم نے ایک ہی منگنی پہ تم نے فوکس رکھا ہوا ہے اور تم نے کہیں شادی نہیں کی ہے تو تم نے بوائے فرینڈ نہیں بنایا تو تمہیں مدر میری مانا جائے. تو اب میڈم ریچل کو بشپ سیبیسٹین صاحب آپ کیا مانیں گے؟ وہ ان کو اجازت ہے کہ وہ 3 شادیاں کرنے کے بعد اور اس طرح کی خاتون ہونے کے بعد وہ چرچ کے آلٹر پہ بھی کھڑی ہو سکتی ہیں، وہ پاسٹرا بھی بن سکتی ہیں؟ تو یہ کہاں کا قانون ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے قانون چلائے ہوئے ہیں. پھر میرا سوال بنتا ہے بشپ عرفان جمیل صاحب سے کہ آپ لوگ سیٹیں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو خدا نے پاک کلام آپ لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تو آپ یہ سارا چور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو اس لیے سیٹیں ملی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو رہنمانی اس لیے ملی ہوئی ہے کہ آپ لوگ جس کو مرضی جو کرتا پھر رہا ہے وہ کرتا جائے؟ وہ اگر غریبوں کا خون پی رہے ہیں تو پیتے جائیں، وہ اگر لوٹ رہے ہیں تو لوٹتے جائیں، وہ اگر قتل و غارت کر رہے ہیں تو کرتے جائیں، وہ اگر کلام کے اوپر رکھ کے تو وہ ڈونیشنیں کھا رہے ہیں تو وہ کھاتے جائیں. تو بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ اور بشپ عرفان جمیل صاحب، آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ یہ کام بھی مجھے ہی کرنے پڑیں گے؟ پھر آپ لوگ سیٹیں چھوڑ کے بیٹھ جائیں، مجھے اپنی اپنی سیٹیں ایک ایک دن کے لیے دے دیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سیٹیں کیسے نبھائی جاتی ہیں. آپ لوگوں سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. میڈم شمیلہ روت ہیں تو انہوں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا یو ول سی اینڈ آف دا ڈے نتھنگ ول بی ہیپن. تو جب آپ لوگ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ لوگ سیٹیں مل کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میڈم شمیلہ روت سے بھی میرا یہ گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے بلکہ، کہ کر تو کچھ سکتی نہیں ہے میڈم آپ، تو پھر سیٹ ہی چھوڑ دیں. کیا کرنے بیٹھی ہوئی ہیں؟ صرف تنہا لینے کے لیے اور پھر غریبوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو مت کریں، خدا کا خوف کھائیں. آپ کلام کے اوپر چلیں. کلام لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی عمل کرنے کے لیے ہے. آپ 4 5 شادیاں کر رہے ہیں تو میری ایک بھی نہیں ہونے دے رہے. پھر جو لوگ چرچوں کے اندر بیٹھ کر چمیاں جپیاں کر رہے ہیں ان کو آپ لوگوں نے عزتیں دی ہوئی ہیں، اور جو بندہ آپ لوگوں کی منتیں کر رہا ہے، آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے میری غلطی بتائیں، تو اس کو آپ ذلیل و خوار کر رہے ہیں. میرا بھائی 7 سال سے جیل کاٹ رہا ہے، اس نے مرڈر نہیں کیا، میں دہائی دے رہی ہوں. تو آپ لوگ میری بات کو مان جائیں. اگر میں نے بابو اسد چمن پہ اور فادر سمسن دلاور پہ اگر میں نے کیس کر دیا ہے تو میری جو وکیل ہے اس کو بھی خرید لیا جاتا ہے. میں ابھی 6 تاریخ کو وہاں پہ تاریخ بھگت کے آئی ہوں. مجھے جج صاحبہ نے کہا کہ آپ ویٹ کریں، ہم ان کے آنسر کا انتظار کریں. میں ویٹ کر رہی ہوں. میرا ہی وکیل گیا ہے، وہ 2 مہینے کی جا کے ڈیٹ لے آیا ہے. تو اس کا بینیفٹ کن کو ہوا؟ مخالف پارٹی کو. تو دیٹس مین کہ میرا وکیل جو ہے وہ مخالف پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے، مطلب کہ انہوں نے پیسے دے دیے اس کو. تو آپ لوگوں کو اس بات کی شرم تو آتی ہی نہیں ہے کہ آپ
ایک غریب عورت کو جو مظلوم ہے، جو یتیم ہے، غریب ہے، بے بس ہے اور جس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو عدالتوں، کچہریوں، تھانوں میں اور فٹ پاتھوں پہ اور بس اڈوں پہ دھکے کھلوا رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی اوقات ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کوئی ایسی عورتیں جو آ، آ، مطلب آپ طرح کی ہوں، آپ لوگوں کی طرح گنہگار ہوں۔ تو سوری، میں تو گنہگار نہیں ہوں، میں تو کلام پہ رکھ کر آپ لوگوں کا مقابلہ کروں گی یہاں تک میری زندگی رہی۔ میں اگر ماری گئی تو خداوند کی مرضی ہے، خداوند کے پاس ہی جاؤں گی، لیکن جب تک میں زندہ رہوں گی میں تو آپ لوگوں کا سامنا کروں گی اور سچائی کے ساتھ کروں گی۔ میڈم شنیلا روت صاحبہ، جب میں آپ کے پاس گئی، آپ کو میں نے اپنا رونا دھونا سنایا، تو آپ نے سننے کے بعد مجھے آسانی سے یہ جواب دے دیا کہ یو ول سی اینڈ آف دا ڈے نتھنگ ول بی ہیپنڈ۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ کرنا تو میں نے کچھ ہے نہیں، تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ تو آپ تو صرف اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو ایک بیٹی ہے آپ کی، اس کو بھی آپ اس کو کامیاب، اس کی شادی تو رکھ نہیں سکی ہیں، کیونکہ خدا کی لعنت ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ آپ غریبوں کو، یتیموں کو ان کا حق دیتے نہیں ہیں، تو خدا کی لعنت تو پڑنی ہے نا۔ تو کیا آپ کی بیٹی جو ہے وہ یو کے میں بیٹھ کر پڑھ سکتی ہے؟ فریدہ نہیں پڑھ سکتی؟ یتیموں کو کوئی حق نہیں ہے پڑھائیوں کا، یا کوئی اچھا کھانے کا، یا اچھا پہننے کا، یا کوئی اچھی کوئی سوسائٹی مل جائے، یا اچھا کوئی رسپانس مل جائے؟ غریبوں کے لیے یہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ مجھے یہ بتا دیں میڈم شنیلا روت صاحبہ کہ خدا نے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ روز کی روٹی مانگو۔ خدا نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے توترے پوتروں کے لیے روزیاں روٹیاں جمع کرنا شروع کر دو؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی کلام نہیں پڑھا؟ کیا آپ لوگوں کے لیے کلام لاگو نہیں ہے؟ یا آپ لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ جائز ہے جو دوسری قومیں کرتی ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اوپر مسیح کا کوئی حکم لاگو نہیں ہے؟ میڈم، خدا نے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں امتوں کو تمہاری میراث میں دے دوں گا۔ خدا نے لیکن یہ کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، یہ نہیں کہا کہ غریبوں کا حق چھیننا شروع کر دو، ان کا حق کھانا شروع کر دو۔ خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دیں یہ کام، مسیح کے اوپر چلیں۔ اب تو قیامت بھی آنے والی ہے، یہ 21ویں صدی جو چڑھ گئی ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی صدی نہیں ہے۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے آفتیں جو آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد کوئی توبہ کا عمل نہیں ہونا۔ اس کے بعد شکر کریں کہ ابھی تک زندہ ہیں توبہ کرنے کے لیے، تو کر لیں توبہ۔ خدا گواہ ہے آپ لوگ بخشے نہیں جائیں گے، کیونکہ خدا نے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ زیادہ استاد نہ بنو، تم لوگ پکڑے جاؤ گے۔ تو آپ لوگ بہت بڑے استاد بن چکے ہوئے ہیں، کوئی انصاف بھی کر لیں۔ میں 10 سالوں سے رول رہی ہوں، تو وہ جو بے انصاف قاضی جو تھا نا، اس نے بھی 7 سالوں کے بعد دے دیا تھا۔ تو خدا گواہ ہے میڈم صاحبہ، آپ یقین کریں کہ میں سچی ثابت ہو گئی ہوں، میں سچ بول رہی